बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास इस्लामियात का लेक्चर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबक नंबर 10 अंदाज़े गुफ्तगू पढ़ेंगे। अंदाज़े गुफ्तगू यानी कि बातचीत करने का तरीका और अंदाज़। इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि हमें गुफ्तगू किस तरह से करनी चाहिए, यानी हमारे बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। हम जब बात कर रहे हों तो हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि अगले वाले बंदे को बात समझ में भी आ जाए और बुरा भी न लगे, और बात भी ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे पर असर अंदाज हो। इस सबक के जो अहम मज़ामीन हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सबक का तफसीली जो है वो इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि गुफ्तगू किस तरह से करनी चाहिए, यानी हमें बात कैसे करनी चाहिए, हमें ऐसा कौन सा लहजा या ऐसा कौन सा तरीका और अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि हमारी गुफ्तगू जो है वो बहुत खूबसूरत और मुअस्सर हो जाए। कुरानी तालीमात और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को नसीहत करना है, यानी कि गुफ्तगू के बारे में कुरानी तालीमात क्या हैं, और हज़रत लुक़मान जो कि अल्लाह के एक पैगम्बर थे, उन्होंने गुफ्तगू के बारे में, आवाज़ के बारे में अपने बेटे को कुरान पाक में जो नसीहत की है वो क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू क्या था, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बातचीत फरमाया करते थे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप पिछला सबक जो सबक नंबर 8 पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। मज़ीद हम इंशाल्लाह इस सबक में पढ़ते हैं। गुफ्तगू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें इरशाद फरमाई हैं, जो कि अहादीस की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। और अंदाज़े गुफ्तगू और इंसानी शख्सियत पर इसके क्या असरात होते हैं, यानी एक शख्स जब कोई बात करता है तो सुनने वाले पर उस पर क्या असर होता है, हम इस सबक में वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अंदाज़े गुफ्तगू के बारे में। तो इंसानों और जानवरों के दरमियान जो एक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क जिसको समझा जाता है, वो ज़ुबान का है कि जानवर जो है वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, जबकि इंसान जो है वो बात कर सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इंसान को हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं कि अल्लाह ने उसको तमाम मखलूक़ात में से मुमताज़ बनाया है, उसको अफजल बनाया है और उसे कलाम करने की बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। लेकिन इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम सिर्फ जो है वो बात करने पर कादिर हो जाएं, यानी हम बात करने वाले तो बन जाएं, लेकिन हमारी जो बात करने का तरीका है, जो हमारी बात करने का अंदाज़ है, उसके अंदर कोई भी ख़ासियत ना हो। तो कलाम या गुफ्तगू में जो अंदाज़ होता है, बात करने का जो तरीका होता है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक आम सी बात अगर बहुत अच्छे तरीके में, मीठे लहजे में, शीरी लहजे में की जाए तो वो कहीं ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है, यानी अगले बंदे पर असर करने वाली होती है। और लेकिन अगर एक अक्लमंदाना, दानिशमंदाना बात को भी हम बुरे अंदाज से करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कि सुनने वाला जो है वो उस बात को ले ही नहीं रहा, तो उसको अच्छी तरह से सुन ही नहीं रहा। तो क्यों? हमारा जो लहजा होता है, हमारी जो बात करने का तरीका होता है, वो ऐसा होता है कि सुनने वाला उस बात का कोई असर ही नहीं लेता। तो इसलिए बात चाहे आम हो चाहे बात ख़ास हो, उसको करते हुए गुफ्तगू और लहजा हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारे अल्फाज को जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए, यानी हम सोच समझ के अपने लफ्ज़ों को बयान करें ताकि अगला बंदा जो है वो उस पर, उस बात का असर हो रहा हो और वो हमारी उस बात पर अमल भी कर ले। तब जो हमारी गुफ्तगू है वो अच्छी होगी और सुनने वाले पर भी असरअंदाज होगी। गुफ्तगू के बारे में कुरानी तालीमात भी हैं कि कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वग़ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, यानी बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। इस बात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के एक पैगम्बर थे, उनकी नसीहतों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी, उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि ऐ बेटे, जब तुम बात करो, जब तुम बोलो, तो उस वक्त तुम अपनी आवाज़ नीची रखना, यानी ऊंची आवाज़ में ऊंची ऊंची कहके लगा लगा के बात करना, या कहके लगा लगा के हंसना, या ऊंची आवाज़ से बोलना, ये बहुत बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि जो ऊंची आवाज़ है वो गधे की है, और कुरान पाक में सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की आवाज़ को कहा गया है। तो मतलब ये कि कोई शख्स जब बहुत ऊंची ऊंची बात करता है तो वह ऐसे है जैसे
گدے کی سی آواز ہو اس کی، یعنی گدھا جس طرح اونچی اونچی ہینک رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر وہ شخص بولے گا تو اس کی مشابہت کی گئی ہے گدھے کی آواز کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا کہ جب بات کرو تو آہستہ آواز میں بات کرو اور اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کرو، اونچی آواز میں مت بولو، تاکہ سننے والے پر اس بات کا اثر بھی ہو جائے اور تمہاری جو لہجہ ہے اور تمہاری جو گفتگو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے. تب اس کے بارے میں ایک مختصر سوال ہے. سوال دیکھیے، سوال ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سورۃ لقمان میں آواز کے حوالے سے کیا نصیحت کی گئی؟ اس کا جواب جو ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بعض نصیحتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ لقمان میں، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. اگلا پوائنٹ تو ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تو اس وقت کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں انداز گفتگو کے بارے میں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے. بغیر توقف کے مطلب کہ بغیر ٹھہرے ہوئے، یعنی ایسے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رکے ہوئے بولتے چلے جاتے، بلکہ آپ ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے، یعنی سننے والا شخص بات کو اگر یاد کرنا چاہے تو اسے یاد بھی کر لیتا تھا. اب یہاں پر جو آپ سوال نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ اور شارٹ کوسچن نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، ان دونوں کا آنسر سیم ہی ہے. اس پیراگراف کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو. ابھی جو 2 سوال میں نے آپ کو بتایا کہ انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، ان کا آنسر یہاں سے ہے. کوسچن نمبر 1 لانگ کا آنسر بھی یہاں سے ہے اور کوسچن نمبر 2 شارٹ کا آنسر بھی یہاں سے ہے. انداز گفتگو کے بارے میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ یوں ٹھہر کے گفتگو فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا. تو یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے یہاں تک، اور 1 کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے. تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ جو ہے شائستگی کی علامت ہے، یعنی ٹھہر کر اپنی گفتگو کرنی چاہیے. بلا وجہ تیز بولنا وقار کے منافی ہے، اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے، یعنی تہذیب کے خلاف ہے. اب لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے، اور 2 میں یہ دونوں احادیث آپ لوگ رائٹ کریں گے شارٹ کوسچن نمبر 2. ٹھیک ہے، ان دونوں کوسچنس کو آپ لوگ لکھ لینا تاکہ اچھی طرح سے آپ کو یاد بھی ہو جائے. شارٹ کوسچن نمبر 3 دیکھیے، گفتگو میں انداز کو کیا اہمیت حاصل ہے. تو جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کلام ہو یا گفتگو ہو، انداز کو اس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو اس کا آنسر دیکھیے، کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے شارٹ کوسچن کا، کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بعض اوقات ایک عام سی بات شیریں انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور دانش مندانہ بات بھی اگر برے انداز سے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے. یہاں تک اس کا آنسر ہے. لانگ کوسچن نمبر 2 دیکھیے، انسانی شخصیت پر انداز گفتگو کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ پیراگراف دیکھیے،
انداز گفتگو اور انسانی شخصیت۔ پہلے آپ جو ہے وہ پیراگراف دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جاننے کا ایک بہترین پیمانہ ہے، یعنی کوئی بھی شخص اس کی ہم ظاہری خوبصورتی کو نہ دیکھیں، بلکہ جب وہ بات چیت کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص برا ہے، کیونکہ ظاہری صورت سے کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ شخص کیسا ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے بولنے کے انداز سے، اس کی گفتگو کرنے کے طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ تہذیب والا ہے، کس قدر یہ مہذب و اچھا شخص ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جاننے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم اور دیر پا ہوتا ہے، یعنی اگرچہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی خوش شکل ہے، کتنا ہی اچھا ہے، لیکن گفتگو اگر وہ برے انداز سے کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا امیج کتنا برا بنتا ہے کہ یہ شخص بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ایک بدصورت شخص محض اپنے شیریں کلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک خوبصورت شخص برے انداز کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لیکن ایک بدصورت شخص جس کو کوئی اچھا نہ سمجھ رہا ہو ظاہر اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے، لیکن جب وہ اچھی طریقے سے گفتگو کرتا ہے، بہت میٹھا لہجہ اپناتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طور طریقہ اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو جو ہے وہ سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے، اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں اور بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درست لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہوں، ہم جو بات چیت کر رہے ہوں تو ٹھہر کر اس کو ادا کرنا چاہیے، تیزی سے نہ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم بات سمجھا رہے ہیں اس کے سر سے ہی گزر جائے، یعنی اس کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آرام سے ٹھہر کر بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والا اس کو سمجھ کر اچھی طرح سے یاد کر سکے۔ اور جو اہم بات یہاں بتائی گئی کہ بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، یعنی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب گفتگو کر رہے ہوتے تو اس وقت الفاظ کو بنا کر، ان کو چبا کر، ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے جو ہے وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یعنی آپ جو حقیقت میں ہیں آپ وہی اسی چیز کو ظاہر کریں، یہ نہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بالکل ویسے ہیں نہیں، بلکہ بات کو بنا کر اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ بھائی یہ تو بس مجھے دکھاوے کے لیے ایسے کام کر رہا ہے، حقیقت نہیں ایسا ہے نہیں۔ اور درست یعنی کہ سخت لہجہ اپنانے سے گریز کریں، یعنی نرم لہجے میں بات کریں، سخت لہجہ نہ اپنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں وہ آپ کے اسی سخت لہجے کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائے۔ تو جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نرمی سے بات سمجھائیں، کیونکہ جو بات ہم پیار سے، نرمی سے، آرام و تحمل سے کسی کو سمجھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ سختی سے نہیں کر سکتے۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ چھوٹے بچوں کو اگر ہم نے سمجھانا ہوتا ہے تو ہم کس طرح اس سے نرمی سے پیش آتے ہیں، اگر اس نے کوئی غلط بات کر دی ہو، غلط کام بھی کر دیا ہو، کوئی نقصان بھی کر دیا ہو، تو ہم اس سے پیار و محبت سے پیش آتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ، اس لیے ہم اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہم کسی سے بھی بات کریں تو اس سے نرمی اور پیار سے اس کو ٹریٹ کریں تاکہ وہ اس کو بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم سختی کریں گے تو کیا وہ بات سمجھ میں آئے گی؟ ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے نرمی سے ٹھہر کر آرام سے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو ہماری بات چیت کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اب تمام کوسچن کے جو آنسرز ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، شارٹ کوسچنس کے بھی اور لانگ کوسچنس کے بھی۔ تو میں آپ کو ڈائری اس کی دے دیتی ہوں، ڈائری کے مطابق آپ نے شارٹ کوسچن رائٹ کرنے ہیں اور لانگ کوسچن میں سے کوسچن نمبر جو 2 ہے اس کو آپ لوگ رائٹ کر لیجیے گا اور لرن سارے ہی کرنے ہیں۔ یہ آپ اپنی ڈائری دیکھ لیجیے گا، مختصر سوالات لکھیں اور یاد کریں، اور تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر 2 صرف لکھیں گے، لیکن سوال نمبر 1 اور 2 دونوں ہی یاد کرنے ہیں۔ تو اچھی طرح سے پورا سبق آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔